हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दे जो मुझे अल्लाह का महबूब बना दे। अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा हर गुनाह मुआफ़ हो जाए, मेरी कब्र रोशन हो और मेरा हिसाब आसान हो जाए और क़यामत की सख्तियों से निजात मिले, मीज़ान अमल में नेकियां भारी हो जाए, दोज़ख की आग से हिफाजत मिल जाए और जन्नत में आला मकाम नसीब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तो ये दुआ पढ़, इस दुआ के ज़रिए तुम्हें अल्लाह की रज़ा, बख्शिश और जन्नत में बुलंद मकाम नसीब होगा। क़यामत के दिन की तमाम सख्तियों से निजात मिलेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ सिर्फ मेरे लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तमाम लोगों के लिए है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार उन जलीलुल क़द्र सहाबा कराम में होता है जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और बेशुमार फ़ज़ाइल नसीब हुए। आप अंसारी सहाबी थे और ग़ज़वा उहद के बाद हर ग़ज़वा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नकल करने का ख़ास शर्फ हासिल था और आपसे 10,000 से ज़ायद अहादीस मरवी हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मुताफ़ी फ़याज़ और इल्म दोस्त शख्सियत के हामिल थे। उनकी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और इताअत नज़र आती है। ग़ज़वा खंदक के मौके पर मुसलमान शदीद भूख और तंगी में मुब्तला थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर भूख के आसार देखे तो दिल में ख्याल आया कि मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। मैं चुपके से घर गया और अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे पास खाने के लिए घर में क्या कुछ है। उसने कहा कि थोड़ा सा जौ और एक बकरी का बच्चा है। मैंने कहा कि उसे तैयार कर लो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा के साथ खाने पर ले आऊँगा। मेरी बीवी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना कि खाना थोड़ा है ताकि ज़्यादा लोग ना आए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और ऐसा से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप चंद सहाबा के साथ मेरे घर तशरीफ़ ले आए, मैंने खाने का इंतज़ाम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर सुना और फिर अचानक सबसे ऐलान फरमा दिया, क्या खंदक खोदने वालों, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है, चलो सब चलते हैं। यह सुनकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि मैंने तो चंद अफराद के लिए खाने की दावत दी थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुला लिया। मैं जल्दी से घर पहुंचा और घबरा कर अपनी बीवी को खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुला लिया है। मेरी बीवी ने निहायत इत्मीनान से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो फरमाया कि रोटी मत पकाओ जब तक मैं ना आ जाऊं। फिर आपने हंडिया में लुआब दहन डाला, बरकत की दुआ फरमाई और ख़ुद अपने मुबारक हाथों से रोटी तोड़कर हंडिया में डालते गए और खाने को निकालते रहे। सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक करके खाते रहे, यहाँ तक कि सब सिराब हो गए, लेकिन खाने में कोई कमी ना आई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घर वाले हैरान रह गए कि ये खाना इतने लोगों के लिए काफ़ी कैसे हो गया। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौज़ा था कि कलील खाने से सैकड़ों लोग सैर हो गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये एक बड़ी सादत थी कि उनके घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से बरकत नाजिल हुई। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि रिस्क में बरकत आती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खुश नसीबी क़यामत तक के लिए एक मिसाल है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और उनकी इताअत कैसे होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील तरीन हदीसुल असरा यानी मेराज की हदीस है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मुकम्मल तफसीलात बयान की गई हैं। यह वाक़या हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे अजीम मौज़ात में से एक है, जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ से आसमानों की सैर करवाई और अपनी कुदरत के अजीम निशान दिखाए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात जब मैं मक्का में था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे सीने को चाक किया
اور اسے زمزم کے پانی سے خوب دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ پھر ایک براق لایا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے اور خچر کے درمیان کا تھا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچا جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے، اور میں نے ان کی امامت کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں کی جانب چلے۔ پہلے آسمان پر دستک دی گئی تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جہاں پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعا دی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے جہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہ آئے گی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں میں نے عجیب مناظر دیکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی، واپس جا کر تخفیف کی درخواست کیجیے۔ میں بار بار گیا اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہے مگر اجر 50 کا ہی ملے گا، اور میرا فیصلہ نہیں بدلا جاتا۔ واپسی پر مجھے جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت میں اہل ایمان کی نعمتیں اور دوزخ میں گنہگاروں کے عذاب دیکھے۔ پھر میں زمین پر واپس آیا اور مسجد الحرام میں پہنچا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے قریش کو اس واقعے کی خبر دی تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو بیت المقدس کی تفصیل بتاؤ۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میں نے تفصیل سے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور میں نے ان کو مکمل وضاحت سے سب کچھ بتا دیا۔ پھر انہوں نے قافلے کے بارے میں پوچھا جو شام سے آ رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی درست خبر دی، اور جب قافلہ پہنچا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ حدیث معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اظہار ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قدرت پر یقین سکھاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سخت گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوں گے، سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور لوگ اپنی نجات کے لیے کسی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ نے اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمیں اس سختی سے نجات عطا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا ہوگا، میں اس کے اہل نہیں، میں نے جنت کے درخت کا وہ پھل کھایا جو مجھے منع کر دیا گیا تھا۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور کلیم اللہ ہیں۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ آج سفارش کے لیے وہی مخصوص کیے گئے ہیں۔ پھر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کی پہلی اور آخری امت کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں
تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں ہی اس کے لیے ہوں۔ پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ مجھے ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو کسی کو نہیں سکھائی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں گا یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ پھر میں جا کر ایسا کروں گا، پھر دوبارہ واپس آؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے دوبارہ شفاعت کی درخواست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ پھر میں ایسا ہی کروں گا یہاں تک کہ سب اہل ایمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور شفاعت کریں گے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد تم ہی جنت کے دروازے کی چابی ہو۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے اور جنت کا دروغہ رضوان کہیں گے آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت ہوگی اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے جو مجھے اللہ کا محبوب بنا دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا ہر گناہ معاف ہو جائے، میری قبر روشن ہو، میرا حساب آسان ہو جائے، قیامت کی سختیوں سے نجات ملے، نظام میں نیکیاں بھاری ہو جائیں، دوزخ کی آگ سے حفاظت ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جہاں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہوگا، سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، بعض کے پسینے قدموں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے سینے تک، اور کچھ کے لیے یہ پسینہ ان کے سروں کو بھی ڈھانپ لے گا۔ لوگ بھاگتے پھریں گے، کسی کی سفارش کی تلاش میں، کوئی اپنے اعمال کو دیکھ کر رو رہا ہوگا، کوئی نیکیوں کی کمی پر پریشان ہوگا، کوئی میزان میں اپنے اعمال توڑنے کے لیے انتظار میں ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی دنیاوی طاقت، صرف وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ قبر میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور اس میں روشنی ہوگی، سکون ہوگا، فرشتے خوشخبری دیں گے، اور اگر برے اعمال زیادہ ہوئے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اندھیرا ہوگا، عذاب ہوگا، فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ ان سب سے نجات کے لیے ہمیں وہ دعائیں سیکھنی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں سکھائیں، وہ دعائیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کریں گی اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی دلائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی ہی دعا طلب کی، ایک ایسی دعا جو نماز میں پڑھی جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل آسان ہو، ہر گناہ معاف ہو، جنت کی راہ ہموار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، بس تو اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کو اپنی نماز میں پڑھنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔